अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के एक ऐसे एरिया में जहां पे ख्वाजा कम्युनिटी आबाद है। कुछ आज हम बात करेंगे कुछ इसी बारे में, ख्वाजा कम्युनिटी के बारे में कि ये ख्वाजा क्या होते हैं, ये कैसे ख्वाजा जो है ख्वाजा आए, कहाँ से आए, क्यों आए और ख्वाजा क्यों कहा जाता है इनको। तो आज इसी बात करेंगे। बचपन से मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी थी इस हवाले से कि ये भाई ख्वाजा शिया होते हैं, क्या होते हैं, इस्माइली कौन होते हैं। बेसिकली ये पहले हिंदू थे और हिंदू से कन्वर्ट होने के बाद मुस्लिम हुए। मुस्लिम के अंदर भी बहुत सारे फ़िरक़ों के अंदर मसलकों में बटे। तो आज इनके बारे में जानते हैं। कराची में आबाद जो ख्वाजा कम्युनिटी है, इनके अकायद पे, इनके कल्चर पे, इनके रहन सहन पे बात करेंगे, पूछेंगे और आपको दिखाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको ख्वाजा कम्युनिटी। तो भाई हमारे साथ हैदर ख्वाजा साहब मौजूद हैं और यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं ख्वाजा जमात कॉम्प्लेक्स में। इसके बारे में पूछते हैं। अच्छा हैदर भाई, ये बताएं जो जो ख्वाजा जमात कॉम्प्लेक्स बना है, ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है? देखिए, ख्वाजा कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसके अंदर मसलकी बुनियाद पे 3 जमातें वजूद में आई हैं। अच्छा। पहली जो है, जो सबसे पहले अलग हुई थी ख्वाजा बरादरी के अंदर से, वो इस्माइली थी, यानी मेन इस्माइली थे। उसके अंदर से पहले ख्वाजा सुन्नी जमात 1830 के अंदर उनका वजूद आया। अच्छा। फिर उसके बाद 1880 के अंदर जो है आपकी ख्वाजा शिया बरादरी जो है वो मेन कम्युनिटी से थोड़ा अलग हुई। अच्छा, ये भी 18वीं सदी की बात है। अच्छा। और ये कराची में भी तब से ही रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा। और इस तरीके से आपकी इंडिया के अंदर मुंबई और इंडियन गुजरात के अंदर, कराची के अंदर आपके सिंध के अंदर जो है कराची, हैदराबाद, सखर, बदीन और ये तमाम जगहों पे हमारी ख्वाजा बरादरी मौजूद है। अच्छा। कराची जमात का ये हमारा जो है सेकंड मेन ऑफिस कराया जाता है, जो ख्वाजा शिया बरादरी की है। अच्छा, ठीक है। उसकी आप ये देख सकते हैं कि पूरी जो है ये पूरा कम्युनिटी सेंटर है जहाँ सारे मामलात होते हैं जमात से रिलेटेड। हमारे जो भी मामलात होते हैं, ऑफिस वगैरह है, या हमारा जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये इलाका जो है पूरा ख्वाजा कम्युनिटी का खिलाया जाता है। अक्सरियत। अच्छा। अच्छा। बाकी मेमन कम्युनिटी और दूसरे लोग भी यहाँ रहते हैं। यहाँ आपको ख्वाजा कम्युनिटी, ख्वाजा शिया जमात से रिलेटेड स्कूल भी मिलेंगे, कॉलेजेस भी मिलेंगे फातिमिया के नाम से। इधर आगे जो है आपको हॉस्पिटल भी मिलेगा, वो सारा ख्वाजा शिया जमात से रिलेटेड है। और इसी तरीके से गार्डन की साइड की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ ख्वाजा इस्माइली कम्युनिटी की अक्सरियत का इलाका कहलाया जाता है। अच्छा, जो इस्माइली है वो भी ख्वाजा कहलाते हैं? जी। असल में देखिए, ख्वाजा कम्युनिटी जो है वो कन्वर्ट हुई थी हिंदू की लोहान आज़ाद से। अच्छा। अच्छा। उसके बाद जो है एक मज़हब था, जिस तरह अकबर बादशाह ने एक मज़हब बनाया था, दीन इलाही। ख्वाजों के अंदर था सतपंथ रिलीजन, यानी सच्चा रास्ता। वो जो है वो इस्माइली मज़हब के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद कुछ मामलात, हर मसलकी मामलात हर जगह होते हैं, तो वो पहले जो है सुन्नी जमात जो है उनके मामलात जो है अदालतों के अंदर गए और सारे मामलात जो है वो जीत गए, तो उन्होंने अपनी अलग जमात बना ली। और फिर उसके बाद ख्वाजा शिया बरादरी जब अलग हुई तो उन्होंने अपनी अलग जमात। अच्छा, जो ख्वाजा थे ये कहाँ से माइग्रेट किए थे, या पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ मौजूद थे? यहाँ तकरीबन जो है 1800 की तारीख जब होती है, जो कराची जब से आबाद हुआ है, हाँ, तब यहाँ सिंधी कम्युनिटी यहाँ रहती थी। उसके अंदर भी ख्वाजा कम्युनिटी के लोग थे। ये जो है आपका मेनली जो है गुजराती स्पीकिंग हमारी ख्वाजा कम्युनिटी है। अच्छा, गुजराती। तो 1800 के आसपास ही लोग यहाँ जो है तिजारत के गर्ज से यहाँ कराची की तरफ आए और यहाँ आबाद होना शुरू हो गए। बेसिकली ये गुजरात, इंडियन गुजरात और आपका सिंध की ये मकामी आबादियों में से इनका शुमार किया जाता है। अच्छा। अच्छा, ये जो ख्वाजा थे ये आपने कहा कि ये हिंदुओं से कन्वर्ट हुए थे और कुछ सुन्नी हो गए। तो जो पाकिस्तान में अभी अहले तशय्युह जो कम्युनिटी, जो फ़िरका हमारा है यहाँ पे मौजूद है, फ़िरका ही कहते हैं उनको, तो क्या आपकी तमाम जो फॉलोइंग है वो सारी वही है या कुछ ख्वाजाओं के अंदर चेंज है? नहीं, तमाम देखें, जो अगर ख्वाजा शिया अगर जो कहता है वो सिर्फ इंतज़ामी बुनियाद पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। अच्छा। वो अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए करते हैं, जैसे गुस्लो कफन के मामलात हो गए, हाँ, शादी ब्याह के मामलात, वो कम्युनिटी बेस है। बाकी जो रिलीजियस आपकी आइडियोलॉजी है शिया कम्युनिटी से, वो ख्वाजा शिया की भी वही है।
سنیوں کی بھی وہی ساری آئیڈیالوجی ہے جو نارمل سنی کی ہے، ہاں۔ اور جو خواجہ اسماعیلی ہیں ان کی بھی تمام آئیڈیالوجی جو ہے وہ اپنے اسماعیلی مذہب جو دنیا بھر میں ان کے جو معاملات ہیں انہی سے ہی منسلک ہے۔ اچھا، ایسے میں نے دیکھا ہے جیسے بوری کمیونٹی ہے، جی ان کے روحانی پیشوا ابھی ہیں، جی۔ اور اسماعیلیوں کے اندر تو وہ چل رہی ہے، امامت چل رہی ہے جی ابھی جی تک۔ جی۔ تو کیا خواجاؤں کے اندر بھی کوئی اس طرح کا کوئی ہے؟ دیکھیے کھوجا کمیونٹی جو ہے وہ اپنے مذہبی پیشوا جسے کہتے ہیں وہ عراق یا ایران کی طرف دیتے ہیں، جو مفتی اعظم جو تمام شیعوں کے اندر جو ہیں وہ ان کا جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہمارا زیادہ کر کے سلسلہ نجف جو تمام شیعہ مسلک کے لیے ایک بڑا مقدس مقام ہے حضرت علی کی روزے کی وجہ سے، تو وہاں جو ہے وہاں سے ہمارا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، جس کے اندر آیت اللہ سیستانی جو عراق سمیت دنیا بھر کے شیعوں کے مذہبی پیشوا ہے، ان کی ہم زیر قیادت کہہ لیں یا زیر تقلید میں ہم ٹھیک ہے، تو وہی سارا کچھ وہی ساری چیزیں حج، روزہ، عمرہ، حج، روزہ، عمرہ ہمارے نماز۔ اندر زیادہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم ایک تو کنورٹ ہوئے ہیں، اچھا، تو دینی تعلیمات کا جو ہے وہ سلسلہ زیادہ تیزی سے ایک اثر کرتا ہے بنسبت جو ایک پہلے سے اگر چلتا آ رہا ہے۔ تو نماز اور اس کے علاوہ جو ہے رمضان میں ہمارے جو ہے خواجہ شیعہ برادری کے یہاں دروس وغیرہ جو ہے ہاں، پورے 30 دن جاری رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی بھی اہل تشیعوں کے امام کی ولادت ہو، شہادت ہو، تو اس کے حوالے سے بھی دروس، مجلس وغیرہ کا سلسلہ یہاں جاری رہتا ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خواجاؤں کے میں مجالس میں بھی گیا ہوں، تو اس میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا ماتم کا طریقہ کار چینج تھا، یا وہ جو جس طریقے سے مجالس کرتے ہیں وہ ایک عام نارمل جو شیعوں کی مجلس ہوتی ہے اس طرح کی نہیں تھی، تو اس کا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مجلس اور ماتم جو ہے زیادہ کر کے کلچر بیس کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ لاہور کی سائڈ پہ جائیں گے تو وہاں کا ایک کلچر الگ چلتا آ رہا ہے، کراچی کے اندر یہ مختلف قومیتیں یہاں رہتی ہیں، تو اگر اردو اسپیکنگ والوں میں آپ جائیں گے تو ان کا ایک طریقہ ہے مجلس الگ ہوتا ہے، ماتم کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کھوجا کمیونٹی جو ہے وہ جو ہے دروس کے طریقے کی ان کی مجالس ہوتی ہے، جس کے اندر زیادہ دینی تعلیمات کے حوالے سے ساری باتیں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ماتم وغیرہ جو ہے وہ ایک کلچر بیس ہے۔ تو وہاں اگر آپ نے کوئی دوسرے طریقے سے دیکھا ہوگا تو وہ جو ہے وہ پورے کلچر بیس اچھا، کلچر یہ ویسا سمجھ جی، یہ ماتم اور جو ہے وہ کلچر بیس سے ریلیجس ٹچنگ کے ساتھ آتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اور ایک چیز یہ بتائیں کہ کراچی کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی فگر ہے کتنے خواجہ کمیونٹی کے لوگ آباد ہوں گے؟ دیکھیں کوئی اگر ہم بات کریں تو میں صرف خواجہ شیعہ برادری کی بتا سکتا ہوں، خواجہ سے کیونکہ اس کے علاوہ خواجہ سنی جماعت کی ایک الگ ان کے سینسز وغیرہ ہیں، وہ میرے پاس فگر نہیں ہے۔ اسماعیلی کمیونٹی کا میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میں اپنی خواجہ شیعہ کمیونٹی کی بتا سکتا ہوں، جو تقریباً جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے تقریباً 10 لاکھ کے قریب کے خواجہ شیعہ برادری سے منسلک لوگ ہیں جو کراچی میں؟ کراچی کے اندر۔ اچھا اس کے علاوہ حیدرآباد، بدین، سکھر، اس کی ایک الگ ایک تعداد موجود ہے، اچھا، وہ وہاں پہ بھی ہیں، وہاں پر بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان بھر میں ہیں؟ اور مینلی جو ہے وہ سارا آپ کا سندھ بیس پہ، کیونکہ وہ ہجرت جو ہے گجرات سے ہوتے ہوئے آئے تھے، تو وہ خواجہ کمیونٹی جو ہے جو ساحل سمندر کے قریب کے جو علاقے یا کھیتی باڑی سے جو منسلک جو 1800 کی دہائی میں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ان ساحلی پٹیوں کے قریب کے علاقوں میں رکھنا زیادہ صحیح سمجھا، کیونکہ تجارت ہو گئی آپ کی، اس کے علاوہ کھیتی باڑی ہوگی، تو اس وجہ سے وہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ لاہور اور اسلام آباد میں کچھ ہوں گے، یعنی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے وہاں بھی، مگر ہماری کمیونٹی کے افراد وہاں موجود ہیں۔ اچھا اچھا، یہ ابھی ہمیں اگر آپ وزٹ کرا سکیں مسجد کا، امام بارگاہ کا، کچھ سوال وہاں بھی ہم نے کرنے چل میں پہلے شاہ خراسان سیدھات کی طرف ہے، ٹھیک ہے، سولجہ بازار کا علاقہ کہلایا جاتا ہے۔ یہ خواجہ کمیونٹی کے حبیب گروپ جو ہے، جو حبیب بینک کے ہونا ہے، ان کی طرف سے قائم کردہ ہے یہ مسجد ہے، ہم اس کی طرف چلیں۔ اور جی سولجر بازار کا یہ علاقہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، شاہ خراسان کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ ہم جا رہے ہیں، تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں، اور ان کے جو بلیف سسٹم ہے اور جو ان کے رسم و رواج ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، وہ ساری ان سے معلومات لیں گے، اور آج چل کے آپ کو اندر سے وہ مسجد بھی دکھاتا ہوں، اور یہاں پہ علم وغیرہ لگے ہیں، علم کے کانسیپٹ پہ بات کریں گے، امام بارگاہ کے کانسیپٹ پہ بات کروں گا، اور میں پوچھوں گا ان سے کہ کیا کہتے ہیں۔ آئیے، یہ دیکھیں اس طرح کا یہ علاقہ ہے، بہت زبردست علاقہ ہے، بچپن سے
ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں بھائی یہ ساری جگہیں، اور یہاں پہ بیریئر لگے ہیں اس طرح سے. اور جی یہ دیکھیں یہ پورا ایک علاقہ ہے اور یہ شاہ خراسان مسجد ہے. تو ہم بھائی سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتائیں کہ مسجد اور امام بارگاہ میں اکثر جو لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ وہ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. جی جی. اس کے اندر کیا فرق ہوتا ہے ذرا یہ بتائیے گا. مسجد جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، جہاں شریعت کے تمام قانون لاگو ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ اگر غسل یا وضو باوضو نہیں ہے تو آپ اندر نہیں آ سکتے. امام بارگاہ کے اندر ایک یہ سہولت ہوتی ہے کہ اگر آپ یعنی وضو سے نہیں ہیں آپ تب بھی آپ آ سکتے ہیں. کوئی اگر غیر مسلم بھی اگر آنا چاہے مجلس سننے کے لیے تو وہ وہاں اس کا ہوتا ہے. ہمارے امام بارگاہ اور مجلس اور مسجد جو ہے وہ ایک ساتھ ہی بنے ہوئے ساتھ بنے ہوتے ہیں. ہاں. اور وہ مسجد کا احاطہ الگ ہوتا ہے اور امام بارگاہ کا احاطہ الگ ہوتا ہے. تھوڑا سا یہ آپ سمجھائیے گا، مجھے تو پتہ ہے لیکن ایک آڈینس کے لیے امام بارگاہ کا ہوتا کیا ہے اور کیوں بنایا جاتا ہے؟ امام بارگاہ ایک جگہ ہوتی ہے جسے امام کی ایک بارگاہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اردو زبان کا لفظ ہے. گجراتی میں اس کو محفل کہتے ہیں. محفل کے اندر وہی چیز ہوتی ہے کہ ایک کمیونٹی سینٹر آپ کہہ لیں جس کے اندر وائز یا مولانا آ کے امام حسین اور اہل بیت کے حوالے سے جو مجلس کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ وہاں اس کے اندر ہوتا ہے. اچھا، مجالس وغیرہ مجالس وغیرہ ہو گئی، آپ کے شادی بیاہ کے جو تقریبات ہو گئی، نکاح کے حوالے سے جو یعنی عین شرعی حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہے وہ مسجد و امام بارگاہ کے اندر ہوتی ہے. اچھا یہ جو ہماری یہ مسجد ہے کیا کہتے ہیں شاہ خراسان ہے، یہ میں تو اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں اور یہاں پہ یہ قائم ہے، لیکن اس کی کتنی پرانی ہے؟ دیکھیں یہ زیادہ پرانی نہیں ہے. یہ آپ کی پاکستان بننے کے بعد جو انڈیا سے جو آئے ہوئے جو بڑے کھوجا کمیونٹی کے لوگ تھے، جس کے اندر حبیب گروپ جو ایک سب سے بڑا نام ہے، جن کے حبیب بینک وغیرہ ہے، ان کی جانب سے قائم کیا امام بارگاہ. اچھا میں نے سنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ قائد اعظم نے بھی ڈونیٹ کیا تھا. دیکھیں آپ اگر یہ پلیس آف آنر کی اگر آپ تختی دیکھتے ہیں، سب سے پہلا نام قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ہے. وہ بظاہر تو عوام میں سیاست میں مذہب اور مسلک کو انوالو نہیں کرتے تھے، مگر ہر شخص کا ایک مذہب و مسلک ضرور ہوتا ہے. تو وہ جو ہے کھوجا شیعہ جماعت سے ان کا تعلق تھا، جس کے اندر انڈیا کے اندر باقاعدہ انہوں نے اپنے آپ کو شامل کروایا تھا. اچھا قائد اعظم کھوجے تھے؟ وہ کھوجے میں پہلے اسماعیلی تھے پیدائشی طور پہ، اس کے بعد پھر شیعہ مسلک کی طرف آ چکے تھے. اچھا پھر شیعہ ہو گئے تھے جی. وہ اور فاطمہ جناح صاحبہ جو تھیں وہ انڈیا کے اندر باقاعدہ قانونی طور پہ ایفیڈیوٹ وغیرہ جمع کروا کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا تعلق کھوجا شیعہ برادری سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھ رہا ہوں میں یہاں زری رکھی ہوئی ہے. جی. یہ ایک تو زری کیوں بنائی جاتی ہیں اور ان کا رکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیں زری زیادہ کر کے ایک یاد کے طور پہ ہوتے ہیں، جو پہلے کے دور میں یا آج کے دور میں ہر کوئی کربلا، عراق، ایران جو ہے وہ نہیں جا سکتا، پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں یا دیگر. تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے وہاں جو زری اور وہ اصل جو دیکھا ہے تو اس کی ایک شباہت بنائیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے ان سے توسل کرے اور ان سے اللہ سے توسل ملاتا ہے. تو یہ ایک توسل کا ایک وسیلے کے طور پہ بنایا جاتا ہے. اچھا. یہاں جو ذریعہ ہے وہ ہے جنت البقیع، جو حضرت بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے جو بیٹے امام زین العابدین اور دیگر جو ائمہ اہل بیت ہے ان سے منسلک وہاں جو روزہ منہدم ہو گیا وہاں کی حکومت کی جانب سے. تو خیر وہ اس کو چھوڑے، تو اسی کی یاد میں یہاں زری رکھی گئی ہے. ایک صاحب حیثیت شخص نے کہا تھا کہ جب اگر وہاں پھر سے اگر روزے تعمیر ہوتے ہیں تو یہ والی ذریعہ جو ہے وہ ادھر لے کے جائے جائے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ مجھے، جیسے ہمارے جو کھوجا کمیونٹی ہے، کیا یہ اپنی کمیونٹی سے باہر شادیاں کرتے ہیں یا کیا کلچر ہے شادی کے حوالے سے؟ دیکھیں کلچر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شادی مین جو فوکس ہوتا ہے وہ شادی کمیونٹی کے اندر ہر کوئی چاہتا ہے، کیونکہ کچھ معاملات آسان ہو جاتے ہیں کلچر کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے. ورنہ جو ہے اس میں کوئی ایسی پرابلم کی نہیں ہے، منائی کی نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھی شادی کر سکیں. زیادہ کر کے کھوجا کمیونٹی کی کوشش ہوتی ہے یا تو کمیونٹی میں کریں یا شیعہ، اگر شیعہ مسلک سے ہیں تو پھر شیعہ مسلک کی طرف ہی جائیں. ورنہ دوسری طرف اگر جس کا جو معاملات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے.
ख्वाजा और जो लोग हैं, जो ख्वाजा लोग हैं, घरों में कौन सी ज़बान इस्तेमाल होती है? देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो गुजराती बोली जाती है। अच्छा। गुजराती के अलावा कच्छी ज़बान जो है वो गुजराती का ही एक डायलेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसके अलावा जो है जो आपके सिंध के जो पुराने खोजा बरादरी है वो सिंधी ज़बान भी अपने घरों में बोलता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। तो भाई जो कोशिश थी मेरी कि जितना भी हो सके ख्वाजा कम्युनिटी के हवाले से, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन थी, तो उसकी क्लैरिटी के लिए मैंने ये वीडियो की। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक की इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।